नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह नूर की जो रिव्यू है वो करेंगे। तो ये सूरह चूँकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूरह है, आप सोच रहे होंगे कि आप आज तक हमने तो किसी सूरत का रिकैप नहीं किया ऐसे। तो बात ये है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बयान किया था कि ये वो सूरह है जिसके बारे में औरतों को ख़ास तौर पे कहा गया कि वो इस सूरत को सीखें। यानी वैसे तो कुरान पाक की हर सूरत ही फ़र्ज़ है, सारी सूरतें, लेकिन आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पे इस सूरत के स्टार्ट में ही कहा गया कि हमने इसको फ़र्ज़ किया है, इसका सीखना फ़र्ज़ है। इसमें ऐसे अहकामात हैं जो हमारी डेली लाइफ से मुताल्लिक़ हैं और इसमें वो अहकामात हैं जिसमें सिर्फ़ एक घर की नहीं पूरी सोसाइटी की फलाह है, कामयाबी है। ये ख़वातीन के हवाले से इंतहाई अहम सूरत है। जो पूरा कुरान नहीं भी पढ़ रहा उसको इस सूरत को कम से कम ज़रूर सीखना चाहिए। माशरे में रहने के आदाब इस सूरह में बयान किए गए हैं और जैसे कि आपने इस सूरत के शुरू में ही देखा, मैं चाहूँगी आप लोग अपने पारे निकाल लें लफ्ज़ी तर्जुमे वाले, और आज इंशाअल्लाह हम इस सूरत को एक स्ट्रेच में भी सुनेंगे ताकि पूरी सूरत के तमाम मज़ामीन आपके जहन में दोबारा आ जाए। दरअसल होता ही है कि एक दफ़ा हम तफसीर में सुनते हैं ना तो इतने जहन नशीन नहीं होता, बैठता नहीं है दिमाग के अंदर, लेकिन जब दोबारा उसको रिव्यू करते हैं तो जहन में बैठ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सूरत का जो स्टार्ट है उसमें कुछ ऐसी माशरती ख़राबियों का जिक्र है। ख़ास तौर पे आप देखें ज़िना की बात है। ये एक ऐसी बुरी चीज़ है जो किसी भी सोसाइटी को घुन की तरह खा जाने वाली है, कि उस सोसाइटी का सुकून ख़त्म कर देती है। इंसानों की जो फितरत है वो मसख़ होकर रह जाती है। आज देखें गैर मुस्लिम सोसाइटीज़ में तो ये है ही है, लेकिन मुसलमान मुल्क भी इसमें पीछे नहीं है। अगर आप सिर्फ हमारे मुल्क में ही देख लें तो वहाँ पे ही ये ख़राबी इतनी आम हो चुकी है, लेकिन इसको ख़त्म करने के जो तरीके हमने अपनाए हैं, हम क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिसाल के तौर पे मजलिसों में बैठ के बुरा भला कह देते हैं, कंडेम करते हैं, इसको स्कैंडल उछालते हैं, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। कोई मे भी कोई ज़्यादा ही करेगा तो कोई जुलूस निकाल लेगा बेहयाई के ख़िलाफ़, वैसे अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, या बैनर वगैरह लगा लेते हैं। इससे ज़्यादा क्या करते हैं? लेकिन ये इस्लाह के तरीके नहीं है, इससे इस्लाह नहीं होगी। फिर इस्लाह कैसे होगी? क्या तरीका है अपनाएं? देखिए, कोई दीन से कोई ज़्यादा लगाव ना भी रखता हो ना, तो इन चीज़ों को हर इंसान फितरतन बुरा समझता है। ऐसा ही है ना? किसी को भी ये चीज़ें, ये बातें, कोई नहीं चाहेगा कि उसका शौहर इसमें मुलव्विस हो, कोई नहीं चाहेगा उसका बेटा ज़िनाकार हो, कोई आदमी नहीं चाहेगा उसकी बीवी ऐसी हो, कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी ऐसी हो। ये ऐसी बुरी चीज़ है जो कोई भी अपने घर में नहीं चाहता और कोई भी माशरे में नहीं चाहता कि फैले, हाँ वो दीनदार कहलाए या नहीं कहलाए, मगर किसी को भी ये पसंद नहीं है। तो अब इन चीज़ों को कैसे अपने माशरे से निकाला जाए, इसका तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह के हुक्मों पर जब अमल करोगे ना तो खुद ब खुद ये चीज़ें निकल जाएंगी तुम्हारे माशरे से। जो यहाँ पे अहकामात दिए हैं कुल्लिल मुमिनीना और कुल्लिल मुमिनात, और फिर और भी
گھروں میں داخل ہونے کے احکامات ہیں، یا آپ اور دیکھتے ہیں استئذان کے بارے میں، یعنی کمروں میں داخل ہونے کے بچوں کو جو آداب سکھائے گئے ہیں، جو بڑوں کو سکھائے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں، مگر خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیے ہیں کہ گھوم پھر کے، یا نظروں کو جھکانے کے، پردے کے، یہ گھوم پھر کے اسی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ ان اصولوں کو اگر اپنائے گا تو ہی پاک صاف ہوگا۔ آپ کے باتیں کرنے سے، ان کو برا بھلا کہنے سے، یا بس ہم اتنا ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہم وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ دیکھو آج کل جو ہو رہا ہے کتنا برا ہو رہا ہے، اس سے کوئی برائی ختم تھوڑی ہوگی۔ اگر آپ واقعی برائی ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس صورت میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو اپنا لیں، برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہر ایک ان احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ کون عمل کرے گا؟ وہ جو مومن ہوگا اور جو مومنات ہوں گی وہ عمل کریں گے، کیونکہ سارے حکم آپ دیکھیں انہی کو دیے بھی گئے ہیں اور انہی کے بارے میں کہا گیا وہی سمعنا و اطعنا کرنے والے ہیں۔ باقی تو صرف سنتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ تو جب تک ایمان نہیں ہے نا، یہ صرف باتیں ہی رہ جائیں گی۔ ایمان ہوگا تو یہ صورت پڑھیں گے اور پڑھتے ہی ساتھ ہی کہیں گے سمعنا، ہم نے سن لیا اللہ، ہم نے مان لیا۔ بہت سے لوگ ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، ٹیسٹ بھی دے دیتے ہیں، پاس بھی کر لیتے ہیں، ان کے نمبر بھی بہت اچھے آ جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ اچھے نمبر ہونے چاہیے وہاں پہ نہیں ہوتے۔ وہ کیا؟ عمل نہیں بدلتا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ نور ابھی سینے میں داخل نہیں ہوا۔ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے نا، تو سینے میں اتنی وسعت ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، پھر بات سمجھ آنے لگتی ہے، پھر باتوں کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے اس پہ چلنے کا دل چاہتا ہے، پھر یہ دل چاہتا ہے کہ کیسے ان خرابیوں کو میں اپنے سے دور کروں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ ہے کہ میرے اندر کا چراغ کتنا جل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، سورت کے بیچ میں بالکل مڈل میں آ کے نور کی بات ہوئی ہے، جو آیت آپ کو یاد کرنے کو بھی کہی گئی، نور علی نور کی۔ تو آپ دیکھتے ہیں شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، آخر میں بھی احکامات دیے، اور بیچ میں ایسے لگتا ہے ایک نور رکھا ہوا ہے۔ نوٹ کیا آپ نے؟ جو مڈل میں نور رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، اس کی روشنی ہر طرف جب پھیلے گی نا تو سارے ہی احکامات روشن ہو جاتے ہیں، یہ سارے احکامات نظر آنے لگتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نور نہیں جل رہا، اگر اندھیرا ہے، کوئی حکم نظر ہی نہیں آئے گا۔ 10 دفعہ بھی پڑھ لیں گے نا آپ تو اندھے ہی رہیں گے اس سے، کیونکہ یہ نظر ہی نہیں آئیں گے، اس لیے کیونکہ وہ نور نہیں جل رہا۔ تو آپ نے سورت کے بیچ میں جو چراغ جل رہا ہے، اللہ نے کبھی آپ نے میں بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی حکم آتے آتے پھر ایک دم پھر نور اللہ نور کی آیت آ گئی، پھر اس کے بعد پھر حکم آنے شروع گئے، تو یہ کیا سیکوینس ہے، ایک ساتھ کیوں نہیں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے چراغ کو بیچ میں جلا دیا۔ جس کا چراغ روشن ہوگا اس کے لیے سب حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور جس کا چراغ نہیں جل رہا یا کمزور ہے یا جلتا بجھتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان احکامات پر عمل نہیں کر پا رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سبحان اللہ بہت سارے فونز بھی آئے، ای میلز بھی آئے، جتنی اس صورت کے بارے میں لوگوں نے دلچسپی اور پھر اس کے اوپر عمل کی باتوں کا بتایا، میرے خیال میں کوئی صورت بھی پہلے ہم نے ایسی نہیں پڑھی، اور مجھے بہت ہی خوشی بھی ہوئی، کیونکہ الحمدللہ بہت پازیٹیو، زیادہ تر 99% پازیٹیو باتیں ہی پتہ چلی کہ لوگ عمل کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، اور یہی پتہ چلا کہ ارد گرد والے بھی ان کے عمل کی کوشش کر رہے ہیں، جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ سبحان اللہ اتنی جلدی فوراً مان جانے والے ہیں، اور چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے عمل کرنا اتنا مشکل لگ رہا ہے، ان کو اتنا مشکل لگ رہا ہے کہ جیسے کہ پہاڑ چڑھنا،
تو مجھے ایک دم نا سورہ انعام کی آیت یاد آ گئی. آیت نمبر 125 ہے سورہ انعام کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتا ہے نا، ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کو ہدایت دینے کا، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. جس کو اللہ تعالیٰ بے راہ کرنا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، جس کو راستہ نہیں دکھانا چاہتا نا، اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے. پتہ ہے کیسا تنگ؟ کَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. ایسے لگتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھتا ہے. آسمان پہ چڑھنا یعنی چڑھائی چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سیڑھیاں چڑھنا، پہاڑ چڑھنا، آسمان تو اور بھی بلند ہے، چڑھنا کتنا مشکل ہے. مشکل لگتا ہے نا، سینہ گھٹتا ہے، سانس پھولتی ہے، آکسیجن کم ہونے لگتی ہے. تو ان کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا ان کو اتنا مشکل لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ان کا سینہ گھٹ جائے گا، جیسے یہ مرنے لگے ہیں، جیسے ان کو پتہ نہیں کیا کہہ دیا کرنے کو، جیسے ان کو کوئی پہاڑ چڑھنا ہے، جیسے ان کو آسمان چڑھنے کو کہہ دیا. اس طرح ان کو لگ رہا ہے. تو واقعی آپ دیکھیں گے، اپنے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ دونوں طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. اب یہ بات کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب اس چراغ کے جلنے یا نہ جلنے کی وجہ سے ہے. چراغ اگر جل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے روشنی ہی روشنی ہے. اور صرف ہم لوگ جو کہ اس کلاس میں موجود ہیں، صرف اگر ہم لوگ ہی اس صورت پہ ان احکامات پر عمل کر لینا تو میں کہتی ہوں بہت بڑی چینج آ سکتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید جب سارا معاشرہ، جب سب کریں گے، یا جب کوئی نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. سب کا انتظار کرتے ہیں یا سب سے ڈرتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے گا، اس صورت کو ریکیپ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے ڈرتا ہے نا، تو ہر چیز اس کو ڈراتی ہے، ہر چیز اسے ڈرائے گی. جو لوگوں سے ڈرتا ہے نا، ہر چیز اس کو ڈرائے گی. اور جو لوگوں کو چھوڑ کے صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے ہر چیز ڈرنے لگتی ہے. وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے ایک چٹان کی طرح. اللہ کے آگے صرف جھکتا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکتا. اللہ سے صرف ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا. ہر چیز اس سے ڈرنے لگتی ہے. جو اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے ڈرے گا یا چیزوں سے ڈرے گا، ہر چیز اس کو ڈرائے گی. اس کو ادھر سے بھی ڈر لگے گا، ادھر سے بھی ڈر لگے گا. تو ایسے لوگ پھر عمل نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور ہے نا، نور قیامت کے دن بھی تو ایک ہے جو ملنا ہے. یہ بھی سورت نور ہے. قیامت کے دن کیسا نور ہوگا؟ ایمان والوں کو ملے گا، یہ جو سمعنا واطعنا کرنے والے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12، اگر آپ دیکھیں سورہ حدید میں 27واں پارہ ہے کہ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے. یہ ہے بڑی کامیابی. اور جو لوگ آئے اور سوچتے ہی رہ گئے، انہوں نے سمینا واتانا نہیں کیا، منافقین تھے نا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، لیکن جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں ان کے لیے تو ان کو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، ان کا دل نہیں کرنا، یا وہ شک میں پڑے ہوئے، یا ان کے اندر کوئی بیماری ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ کوئی ظلم کریں گے. یہی 3 باتیں کہی گئی ہیں نا. تو ان کا بھی حال دیکھ لیں. اس دن منافق مرد اور عورت ایمانداروں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ نور لے لیں.
نور تو ایمان والوں کے پاس ہوگا نا، ان کا نور تو جلتا بجھتا ہوگا، تو بجھ جائے گا ان کا نور. یہ کہیں گے ٹھہرو ذرا، ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ دے دو. ان کو جواب دیا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو، کہ نور یہاں پہ تھوڑی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، نور تو پیچھے مل رہا ہے، جاؤ تم وہاں سے جا کے نور لے کے آؤ. اور جب ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی ہوگی، پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا. ایک دم ایک نا دیوار کس کے درمیان آ جائے گی؟ ایمان والوں کے اور منافقین کے درمیان. اور اس میں ایک دروازہ بھی. اس کے اندر کے حصے میں تو کیا ہوگا؟ رحمت ہوگی، اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. جس طرح منافقین ہوں گے اس طرف عذاب ہوگا، اور ادھر ادھر جدھر یہ آگے ایمان والے ادھر رحمت ہوگی. اور یہ منافق چلا چلا کے ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو دنیا میں تمہاری فرینڈ ہوتی تھی، میں تمہاری نیبر تھی، میں تمہاری بہن تھی، یا میں تمہاری ماں تھی، یا میں آپ کی بیٹی تھی. آپ مجھے یہاں پہ چھوڑ رہی ہیں. کیا ہم دنیا میں آپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ آج دنیا میں تو مومن وہ جو سمعنا و اطعنا کرنے والے ہیں، اور وہ جو سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یہ دونوں طرح کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، گلے ملے رہتے ہیں. میں بھی ایک گھر کے اندر ہی رہتی ہوں، ایک ہی چھت کے نیچے سمعنا و اطعنا کرنے والا بھی رہتا ہو اور سمعنا و عصینا کرنے والا بھی رہتا ہو. تو وہ اسی لیے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی ہم دنیا میں بھی تو ساتھ ہی تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں. آج یہ جدائیاں کیسی؟ تم ادھر چلے گئے، مجھے یہیں چھوڑ گئے. وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، تم دنیا میں ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا، فتنے میں ڈال لیا تھا اپنے آپ کو، خود ہی آزمائشوں میں ڈالا ہوا تھا. اور تم انتظار میں رہے. یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں، تم انتظار میں رہے. کس چیز کا انتظار کرتے تھے؟ کہ اچھا کریں گے، اچھا چلو کر ہی لیں گے نا، کوئی نہیں، ابھی بڑا ٹائم ہے، چلو کل، چلو پرسوں، چلو ترسوں، چلو اگلے سال، چلو اگلے مہینے. کسی بھی حکم کو ماننے، میں کسی ایک اسپیسیفک حکم کی نہیں بات کر رہی، کسی حکم کو ماننے کے لیے بھی، علم لینے کے لیے بھی، ایون اس کو سیکھنے کے لیے بھی کیا کہتے تھے؟ ان کل کل کل، انتظار میں ہی رہے. اور تیسری کیا چیز تھی؟ ان کا کیا قصور تھا؟ پہلا، اپنے آپ کو خود امتحانوں میں ڈالا، ایسے لوگوں میں رہے، میں بھی ایسی مجلسوں میں بیٹھتے رہے جہاں پہ پتا تھا کہ ان کے ساتھ میں رہوں گی تو یہ مجھے کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں آنے دیں گے، یہ اس میں رکاوٹ ہے. لیکن تم اپنے آپ کو خود اس میں پھنسائے رکھے، یا ایسی جاب میں تھے، یا ایسی کسی جگہ پہ رہتے تھے کہ جہاں پہ آپ نہیں عمل کر سکتے تھے، لیکن آپ خود اپنے آپ کو جان بوجھ کے وہاں پہ آپ نے رکھا، وہاں سے نہیں نکالا، تو خود تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. نمبر 2، تم انتظار میں رہے. اور یہ ہم سب کی عادت ہے، نیکی کے کام میں انتظار انتظار. ہاں کوئی اور دنیاوی کوئی ایسی کام ہو جس میں ہمیں اپنا دنیا کا فائدہ نظر آتا ہو تو اس میں بہت جلدی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے یا کوئی نیکی کا کام سٹارٹ کرنے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں. اور تیسری کیا چیز تھی؟ شک میں پڑے رہے. تمہیں شک ہی رہا، جیسے یہ ہم نے اس صورت میں پڑھا ہے نا کہ کیا ان کو شک ہے، شک میں ہی رہے، کروں نہ کروں، کبھی ڈاواں ڈول، ادھر کبھی ادھر، کبھی سوچ رہے ہیں کر لیتی ہوں، پھر کر رہی ہوں اچھا اگر یہ کر لیا تو فلاں کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ میرے سے دوستی چھوڑ دے گی، شک میں. اور یا یہ پتہ نہیں حکم صحیح بھی ہے یا نہیں، یا پتہ نہیں انہوں نے اپنی طرف سے بتا دیا، یا پتہ نہیں کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں، اسی میں رہے. اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، دھوکے میں رہے، شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا. کوئی بات نہیں، نہ بھی کیا تو پار ہو جاؤ گی، فکر نہ کرو. باقی کوئی بولا ساری دنیا کو یہی کر رہی ہے، وہ بھی تو ہے اور وہ بھی تو ہے. یا یہ کہ تم اتنی نیکی کی بھی تو کام کر رہی ہو نا، اگر یہ نہ کیا تو کون سی قیامت ہے. یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی موت آ گئی، خاتمہ ہو گیا. تم اسی کشمکش میں رہے، ڈاواں ڈول رہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، شک میں پڑے رہے، تم انتظار میں رہے، تم نے اپنے آپ کو امتحان میں ہی ڈالے رکھا اور موت آ گئی، پتہ بھی نہیں چلا. تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا. دیکھو شیطان نے کس طرح تمہیں دھوکہ دیے رکھا. تو یہ دونوں طرح کے لوگوں کا آپ نے
یہ سورہ حدید میں انشاءاللہ تعالی جب یہ آئیں گی تو بہت زبردست آیات ہیں یہ، تو اس وقت ان کو اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اگر تھوڑا سا آپ کے سامنے آ گیا وہ جو انسان جس کے اندر نور کا چراغ روشن ہے اور وہ جس کے اندر اندھیرے ہیں، وہ جو سامنے دیکھ رہا ہے کہ شاید پانی ہے لیکن وہ پانی نہیں ہے، وہ تو دھوکا ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے۔ جب موت آ گئی، وہاں پہنچ گئے تو پتا چلا ہائے وہ تو پانی نہیں تھا، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ یہاں پہ اللہ کو موجود پایا جو حساب کتاب لینے کے لیے تیار ہے۔ تو ایسے دھوکے میں نہیں آنا، اپنے اندر کے چراغ کو روشن کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے صرف سینوں کے چراغ روشن ہو جائیں تو ہمارے گھر روشن ہو جائیں گے۔ لوگوں کا انتظار نہ کریں۔ ایک انتظار میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم لوگوں کا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں، پہلے فلاں اچھا ہو جائے، وہ بھی یہ کر لے تو پھر میں کروں گی، میری دوست بھی کر لے تو پھر کروں گی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کمزور ہوتے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے پہلے کر لیں تبھی ہم کریں گے۔ تو اگر ہم نے کر لیا ہمارے گھر روشن ہو جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس صورت میں بھی فوراً پھر گھروں کی بات آئی تھی نا، بیوت کی بات، اور پھر جو بچے ان گھروں میں پلیں گے انشاءاللہ تعالی وہ بھی پھر ایسے بچے ہوں گے جو باحیا ہوں گے، کیونکہ جب ایسی پاکیزہ گودوں میں بچے پل کے نکلیں گے تو ان کے گھروں میں بھی پھر ظاہر ہے حیا ہوگی۔ مگر جس گھر میں قرآن سے زیادہ میوزک کی آواز بلند ہو، اس گھر میں نور کے چراغ کیسے باقی رہیں گے؟ وہاں سے تو ایمان چلا جائے گا۔ جہاں پہ حیا کی بجائے بے حیائی کی اگزامپل زیادہ ہوں تو وہاں پہ کیسے نور کے چراغ جلیں گے؟ جب ہاں انشاءاللہ تعالی باحیا گھر ہوں گے، باحیا عورت ہوگی، تو آگے اولاد، پھر اگلی نسل ویسی تیار ہوگی۔ ایسا ماحول ہی پھر ان کو یعنی دیا جائے گا تو آگے پھر وہ ایسا ماحول ہی پیدا کرنے والے ہوں گے، وہ بھی ایمان کے اوپر پورا اترنے والے ہوں گے۔ تو ہر گھر بیت القرآن جب تک نہیں بنے گا، بیت الایمان نہیں بنے گا، اس وقت تک معاشرے سے یہ خرابیاں نہیں دور ہو سکتی۔ کم از کم ہاں اپنے اپنے گھروں کو اگر بنا لیں گے نا ایسا جیسا کہ اس صورت میں کہا گیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلے گا، روشنی پھیلتی جائے گی، اور روشنیاں آئیں گی تو ہی اندھیرے دور ہوں گے نا۔ پھر آپ نے اس صورت میں ہی دیکھا ہے کہ کس طرح پھر یہ کام کیا جائے، کیسے روشنیاں یعنی پھیلائی جائیں۔ اس کے لیے آپ کو بتایا گیا آرگنائزڈ ایفرٹ کا، کتنا زیادہ آرگنائزڈ ایفرٹ کے لیے آپ کو پرندوں کی بھی مثال دی گئی، بادلوں کی بھی مثال دی گئی۔ آپ کو اتنا دکھایا گیا کہ دیکھو، اسی طرح آپ کو آرگنائزیشن کا بتایا گیا، یہ مسجدوں کا بھی جو جہاں پہ مل کے اللہ کے گھر، جہاں پہ اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، وہ بھی آرگنائزیشن کا ہی ایک نمونہ ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا اجتماعی کام کیسے کرنا اور اس کو اپنا کام سمجھنا ہے۔ اور پھر آخر میں صورت کے آپ نے دیکھا نا کہ اپنی انڈیویجول ایفرٹ کو نہیں اتنا، یا انڈیویجول کاموں کو نہیں اتنا بڑا سمجھنا جتنا اجتماعی کام کو اہمیت دینی ہے۔ اگر اس سے رخصت بھی ہونا ہے، آپ کو ایگزمپشن بھی چاہیے، تو آپ اجازت لیں گے، تو اس کو اپنا کام سمجھے۔ اور آپ دیکھیں گے شروع سے اگر آپ صورت پڑھیں نا، ساری آیات ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، پورا ایک طریقہ کار بتایا گیا۔ آج تو برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا نا، برائی اتنی عام ہو چکی ہے، اس کو کلچر کا نام دے دیا گیا، اور اگر کوئی برائی کو برائی کہتا ہے تو اس کو ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، روشنی کو پھیلانا، اس کو ایک فضول کام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گھروں کو بھی روشن کرنے کے لیے کہا ہے۔ گھروں کی بات آئی ہے نا، وہاں پہ بھی روشنیاں جلاؤ۔ اپنی مساجد میں تو ہوں گی، اور ایسی جگہیں جہاں سے نور پھوٹے گا۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ
ہم نے صرف اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، شادی بیاہ، بچے ہیں، یہی کام کرنے ہیں، بننا سنورنا ہے، زینت کا اظہار ہے، یہ کرنا ہے، یا پھر ہم نے معاشرے سے ان خرابیوں کو نکالنے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، یہ دیکھ لیں پھر۔ اب آپ کہیں گے کیا ہم گھر نہ دیکھیں، اپنے بچے نہ دیکھیں، کیا کریں؟ ضرور دیکھیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، مگر صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، آپ کی اور بھی ذمہ داری ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ان کاموں کے ساتھ ساتھ اجتماعی بھلائی کے کام بھی کرنے ہیں۔ دیکھیں جن کے اپنے سینے روشن ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کو بھی روشن کرنا چاہتے ہیں، وہ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ روشنیاں پھیلاتے ہیں، چاہے وہ بازار میں ہے، دیکھا نہیں آپ نے، بازار میں بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ بھی اللہ کا ذکر ہے، چاہے کسی بزنس سینٹر میں ہے، چاہے کہیں شادی بیاہ میں ہے، خوشی ہے، غمی ہے، کہیں پہ بھی ہے، تو ان کے دل جب اللہ کی طرف ہوتے ہیں نا تو پھر کوئی بھی چیز ان کو غافل نہیں کرتی۔ تو یہ کردار اپنانا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے ہم سب کو کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی لائف میں مشغول رہنا ہے، اپنے کھانے پینے، دعوتیں، زینت کا اظہار، یا ان کو ایک طرف رکھ کے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کام کرنا ہے اور اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا، سارے آئیڈیاز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر لوگ کمیٹڈ نہ ہو کہ ان کے اوپر جو کام دیا جائے وہ اس کو پورا نہیں کرتے، تو اس وقت تک تو کام نہیں ہو سکتا نا، یہ سارا کام اجتماعی ایفرٹ سے ہی ہو سکتا ہے، سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔